अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मुहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तफसीर कुरान की आज हमारी 16वीं मजलिस है। हमने 14वीं मजलिस में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, 15वीं मजलिस में हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और आज 16वीं मजलिस में हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़िया बयान करेंगे। शुरू में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अब तक हम जो मदनी सूरतें हैं, जैसे मदीने के हालात है, सूरतुल अनफाल है, सूरतुत तौबा है, ग़ज़वतुल बद्र है, ग़ज़वतुल बद्र के बाद के हालात है, ग़ज़वा तबूक है, इसी तरह से माल गनीमत की तकसीम वग़ैरह वग़ैरह, जो यहूद जहाँ पर मुखातब थे, ये वाक़ियात हम अब तक सुनते आ रहे थे। लेकिन पिछली 3 तफसीरों से हम ये मक्की सूरत है, सूरह यूनुस, उसके बाद सूरह हूद। सूरह हूद में तरतीब वार ये जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात बयान हुए हैं, तो कुरान करीम में इस तरह से और भी कई सूरतों में ये तरतीब जो है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उसके बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, ये पूरी जो तरतीब है, ये वाक़ियात की तरतीब आपको कई जगह पर मिलेगी। तो ये सूरतें जो है मक्की है और इन वाक़ियात के बयान करने का मकसद जो है मुशरिकीन मक्का को ये पैगाम देना और मुशरिकीन मक्का को पुरानी कौमों के वाक़ियात से डराना, ताकि मुशरिकीन मक्का इबरत हासिल करे और वो इन वाक़ियात को समझे। चूँकि ये जो अंबिया के वाक़ियात बयान हो रहे हैं, ये सारे वाक़ियात, जैसे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बस्ती जब मक्का से कुरैश मक्का मुल्क शाम का सफ़र करते थे, तो वो सफ़र के दरमियान रास्ते में ही पड़ती है। ऐसे ही आज जो हम हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़िया सुन रहे हैं, ये बस्ती भी वहीं पर जो अल उला मैंने आपको बताया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वहाँ तो पूरा शहर है मदाइन सालेह, सऊदी अरबिया के अंदर। तो वो जो मदाइन सालेह का पूरा इलाका है, उसी रास्ते से मुशरिकीन मक्का मुल्क शाम का सफ़र किया करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़िया भी मिलता है। कौमे समूद की बस्ती पर जब आपका गुज़र हुआ, तो आपने सहाबा से कहा कि देखो ये अज़ाब वाली बस्ती है, यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। तो आज भी वो बस्ती मौजूद है, वो पूरा इलाका मौजूद है। और आज का जो हमारा ये बयान है जो यूट्यूब पे अपलोड होता है, तो मैं बैकग्राउंड में रोज़ाना एक तस्वीर लगा देता हूँ। लेकिन आज जो है, मैंने कार में चलते चलते उस पूरे इलाके की जो वीडियो शूटिंग किया था, वो सारी बस्तियाँ, वो सारे पहाड़, और उन पहाड़ों के ऊपर वो आपको ऐसी अजीब अजीब चीज़ें नज़र आएंगी। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, आपको किसी पहाड़ के ऊपर जो है कोई बकरियां चराता हुआ नज़र आएगा, यानी वो सब पत्थर के बन गए हुए हैं। वहाँ पे आपको पहाड़ों की खुद बनावट ऐसी होगी, एक पहाड़ है वो पूरा हाथी के जैसा बना हुआ है। तो वो जो पुरानी उस कौम पे जो अजाब आया था, वो पूरा का पूरा इलाका, वहाँ मैंने जो चीज़, हमारे शाहनवाज भाई अल्लाह तबारक व तआला जो है उनको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए, नाला सोपारा मुंबई के रहने वाले, लेकिन कई सालों से सऊदी अरबिया में रहते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मैंने उनसे एक बात उस सफ़र के दरमियान में कहा था, आज भी मैं वो बात दोहराना चाहता हूँ। मैंने कहा था, देखो शाहनवाज भाई, तुम मुझे ऐसे खित्ते में लेकर आए हो, ऐसी बस्ती में लेकर आए हो, ये सारे वाक़ियात मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ, सुनते आ रहा हूँ, ख़ुद बयानों में बोलता आ रहा हूँ। लेकिन वाकई में भी मैं अगर आपको ये कहूँ कि इस बस्ती में आपने जो लेकर आए और ये जो अतराफ़ के पहाड़ और इनका जो मंज़र और इनकी जो बनावट है ना, ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं पूरे जिस्म के,
کیونکہ جو باتیں قرآن کریم کے اندر لکھی ہوئی ہے یہاں پہ مجھے وہ سب چیزیں چلتی پھرتی نظر آ رہی ہیں۔ اور پھر میں نے ایک جملہ ان سے یہ کہا تھا کہ شاہ نواز بھائی، 1000 بیان سننے کے بعد انسان کے ایمان میں وہ مضبوطی نہیں پیدا ہوتی ہوگی جو یہ صرف کار کا جو ایک سفر آپ نے کرا دیا نا، اس سے انسان کے ایمان میں جو مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ ہل جاتا ہے آدمی وہ پورے علاقے کو دیکھ کر، دنگ رہ جاتا ہے کہ کیسی کیسی قومیں تھی۔ قرآن میں جو واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایگزسٹ کرتی ہے زمین کے اوپر۔ تو چلیے اب ہم شروعات کرتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور قوم ثمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، لہٰذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یقین رکھو میرا رب تم سے قریب بھی ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ اب دیکھو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کا بھائی کہا کہ قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو میں نے آپ کو حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے میں بھی کہا تھا، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی کہا تھا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی۔ اور یہاں کیا کہا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اب دیکھو اس قوم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے جو بھائی ہیں ان کو نبی بنا کر بھیجا۔ اور میں نے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتلایا تھا پچھلی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قبیلہ قریش سے ہی انہی کے درمیان کے ایک نوجوان کو اس لیے پیغمبری کے لیے چنا تھا کیونکہ وہ انہی کے بھائی بند تھے، انہی کے رشتہ دار تھے، اور وہ ان کو اچھے سے سمجھا سکتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ پچھلی قوموں میں جب بھی کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی تو اس نبی کو اسی قوم میں سے اللہ نے مبعوث کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اس قوم کا بھائی کہا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے بھی قوم کو کیا پیغام دیا؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام نے اور کوئی پیغام دیا نہیں۔ ہر قوم کو ان کے نبیوں کی سیرت اگر آپ اٹھا کر دیکھو گے، حالات اٹھا کر دیکھو گے، تو سارے نبیوں نے اپنی قوموں کو اللہ کی طرف ہی بلایا اور اللہ کی نعمتیں یاد دلائی کہ دیکھو اللہ نے تم کو زمین سے پیدا کیا، تم کو زمین میں ہی آباد کیا، لہٰذا اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تم سے بہت قریب ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ یہ ساری نعمتیں حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو یاد دلائی۔ اب قوم کا جواب کیا تھا وہ بھی سنو۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا
اننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح رہے ہو کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی۔ اب دیکھو، دھیان دو اس جملے کے اوپر۔ جب بھی آپ حق کے راستے پر چلو گے تو آپ کے درمیان کے لوگ ہی آپ سے یہ کہیں گے، ارے یار پہلے تو تم بہت اچھے تھے۔ وجہ یہ بنی کہ اب آپ نے حق کا راستہ چن لیا، یا لوگوں کو آپ اب حق کے راستے کی دعوت دے رہے ہو، تو آپ انہی لوگوں کے آنکھوں میں چبھنے لگو گے۔ لوگ یہ کہیں گے، ارے ہم کو تو آپ سے بڑی بڑی امیدیں تھی۔ کس لائن کی امیدیں تھی؟ کہ تم دنیا کے لوگوں کو اکابر پرستی سکھاؤ گے، بزرگ پرستی سکھاؤ گے، کسی انسان سے دنیا کے انسانوں کو جوڑو گے۔ لیکن جیسے ہی تم نے انسان سے لوگوں کو جوڑنا چھوڑ کر اللہ سے لوگوں کو جڑوانا شروع کر دیا، آپ کے درمیان کے لوگ ہی آپ سے یہ کہیں گے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو؟ اب دیکھو، آج کے زمانے میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ لوگ جس اسلام کے اوپر عمل کر رہے ہیں وہ ان کے باپ دادا کا گھڑا ہوا اسلام تھا۔ بہت سارے لوگ آپ کو بھارتی کرتا پیجامہ پہنے ہوئے ملیں گے، آپ کو لگے گا کہ یہ مذہبی لوگ ہیں۔ بہت سے تو ایسے ملیں گے جنہوں نے چہروں پہ داڑیاں بھی رکھی ہے، سروں پہ ٹوپیاں بھی پہنی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود آج بھی وہ اپنے باپ دادا کے پرانے ریت رواجوں پر قائم ہے۔ میں نے خود دیکھا ہوں، ایک دیندار گھرانے کی بارات گھر سے نکل رہی ہے شادی کے لیے، اور انہوں نے سارے گاڑیوں کے نیچے لیمبو رکھا، اور جو دولہا دلہن کی گاڑی تھی اس کے نیچے انہوں نے ناریل رکھا، اور اس کے بعد گاڑیاں آگے بڑھی۔ تو میں کہنے لگا، او حاجی صاحب، آپ پاجی صاحب والا کام کیوں کرتے ہو؟ آپ تو اللہ کے دربار پہ حاضری دے کر آئے ہو، آپ نے تو ایک اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے، پھر یہ بت پرستوں والا طریقہ کیوں؟ ماشاءاللہ آپ کا جبہ زمین کو رگڑے مار رہا ہے، پیجامہ بھی گھٹنے کے قریب قریب میں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے ڈی این اے میں سے یہ آپ کے باپ داداؤں والے طریقے اور بت پرست اور گھڑے ہوئے یہ سارے خرافات، یہ ریت رواج، یہ غیروں والے طریقے ابھی تک نہیں نکلے۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ گاڑی میں سوار ہو رہے ہو تو بسم اللہ پڑھو، سیٹ پر بیٹھ جاؤ تو الحمدللہ پڑھو، اور گاڑی جب آپ کی روانہ ہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین، یہ دعا ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے، اس پر عمل کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ لیمبو پھوڑنا، ناریل پھوڑنا، یہ ایک ایمان والے کا طریقہ نہیں۔ حاجی صاحب کہنے لگے کہ او مفتی صاحب، میں نے جبہ بدل دیا، میں نے پیجامہ بدل دیا، میں نے کپڑے بدل دیا، میں حج کو جا کے آ گیا، میں ہر 3 مہینے میں عمرے کے سفر پہ بھی جاتا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے میں میرے باپ داداؤں کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ میرے دادا بھی ایسے ہی بارات نکالتے تھے، میرے چچاؤں نے بھی ایسی ہی بارات نکالی ہے، میرے والد صاحب بھی اسی طریقے سے لیمبو اور ناریلوں کے مرید تھے، وہ بھی ایسے ہی لیمبو اور ناریلوں کی پرستش کیا کرتے تھے، ان کے نام کے شروع میں بھی حاجی صاحب تھا، اللہ حفاظت فرمائی، وہ بھی جبہ پہنتے تھے، لیکن ڈی این اے میں سے یہ لیمبو اور ناریل کی محبت نکلی ہوئی نہیں تھی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج بھی آپ کو مسلمانوں کے 50 گاؤں ملیں گے، اسی لیے ہمارے گاؤں میں عامل کیوں ہیں؟ عامل لیمبو ہری مرچی بیچنے والے، یہ جتنے بھی بابا لوگ ہیں، یہ کیوں ہیں؟ یہ بابا لوگ ہمارے گاؤں میں اس زمانے میں ہوا کرتے تھے جب ہمارے گاؤں جو ہے نا دین کی محنتوں سے خالی تھے، اس زمانے میں اللہ کی طرف بلانے والا کوئی نہیں تھا۔ اب آج کے حالات تو ایسے ہے، ارے بھائی جب تم ایک اللہ سے ہونے والے یقین پہ 3 گھنٹے بیان کر رہے ہو، پوری امت کو سکھا رہے ہو کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، ایک اللہ کے سوا کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا،
پھر تمہارے گاؤں میں لیمبو ہری مرچی والے عامل کیوں؟ یہ صرف تم کو لوٹنے کے لیے ہے، صرف قرآن کو بیچا جا رہا ہے، بیچا۔ ہمارے ہر گاؤں میں، ہمارے ہر دیہات میں ہم ایمان و یقین کی باتیں کرنے والے تو بن گئے، ہمارے بدنوں کے اوپر جو ہے بھارتیہ کرتے پیجامے تو آ گئے، سروں پہ ٹوپیاں آ گئی، ہمارے لباس بدل گئے، ماشاءاللہ مسجدیں بھی آباد ہو گئی، لیکن مسجدوں میں 5 وقت جانے کے باوجود بھی اللہ سے تعلق جڑا نہیں ہمارا۔ ابھی بھی ہم لیمبو ہری مرچی اور ناریل میں اٹکے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمارے بچے نے اگر زیادہ رونا دھونا شروع کرا، فوراً لیمبو ہری مرچی والے بابا کے پاس۔ آج بھی کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، فوراً لیمبو مرچی ہری مرچی والے بابا کے پاس۔ آج بھی کاروبار میں برکت نہیں ہے، فوراً لیمبو ہری مرچی والے بابا کے پاس۔ تو یہ ہمارے گلی گلی میں جو جادوگر ہے عامل کے نام سے، تو یہ جادوگروں کو ایسے بستیوں میں تو بالکل نہیں ہونا چاہیے جن بستیوں کے اندر اللہ کے دین کی محنت کا کام کرنے کا نعرہ لگانے والے لوگ موجود ہیں۔ تو آپ جب دین کی محنت کر رہے ہو، اس پہ اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت خرچ کر رہے ہو، تو وہ اللہ کا دین آیا نہیں ابھی تک آپ کی زندگی میں۔ ابھی بھی آپ لیمبو ہری مرچی اور ناریل میں اٹکے ہوئے ہو، اس کا مطلب ہے ابھی تک پکے مسلمانی نہیں بنے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، دین میں سے ہم نے جبہ لے لیے، دین میں سے ہم نے بھارتیہ کرتا پیجامہ لے لیے، دین میں سے ہم نے جو دکھاوے والی شو روم کے اندر جو ہے لگانے والی شو آف والی جو چیزیں تھی وہ ہم نے لے لیے، سیر پہ جھپوٹیاں بھی آ گئے، حالانکہ یہ زلفیں نہیں ہیں۔ آج لوگ زلفوں کے نام پر جو جھپوٹیاں چھوڑتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، ایسے سارے جھپوٹیاں چھوڑنے والوں کو میں یہ کہہ دوں کہ تم کو سنت کی ہوا بھی نہیں لگی ہوئی ہے۔ پہلے دیکھو کتابوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں کیسی تھی، اور تم نے جو چھوڑے ہوئے جھپوٹیاں ہے وہ کیسے ہے، اس کو سنت سمجھتے ہو تم۔ تو تم نے جو ہے دین سے یہ چیزیں تو لے لیے، ماشاءاللہ جھپوٹیاں، اس کے علاوہ یہ باقی ساری چیزیں، لیکن دین سے تم نے جو ہے ایمان کی پختگی لیے نہیں۔ ابھی بھی اٹکے ہوئے ہیں تم لیمبو میں، ہری مرچی میں، ابھی بھی اٹکے ہوئے ہو تم ناریل کے اندر۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے ہمارے یہاں یہ سب چیزیں آ گئی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے گلی گلی میں جادوگر بھی آ گئے جو ہم کو لیمبو ہری مرچی بیچنے کا کام کر رہے ہیں۔ اور یہی وہ باتیں ہیں جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا۔ کیا کہا؟ جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو؟ جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں اضطراب میں ڈال دیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں، اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے؟ لہٰذا تم میرے فرائض سے روک کر بربادی میں مبتلا کرنے کے سوا مجھے اور کیا دے رہے ہو؟ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، لہٰذا اس کو آزاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ان قریب آنے والا عذاب پکڑ لے۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تم اپنے گھروں میں 3 دن اور مزے کر لو، اس کے بعد عذاب آئے گا، اور یہ ایسا وعدہ ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اب یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹنی کے واقعے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو قوم تھی یہ ضد پہ اڑے رہے، انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ جو پہاڑ ہے، پہاڑ کیونکہ وہ پورا علاقہ پہاڑی ہے، ان پہاڑوں کی چٹانوں میں سے ایک ایسی اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ، اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنا ڈیمانڈ رکھا اس اونٹنی میں۔ حضرت صالح علیہ السلام سمجھاتے رہے، لیکن چونکہ ہر اللہ کا نبی جو ہوتا ہے
وہ اس امید سے اپنا معجزہ دکھلاتا ہے کہ ان کو میں معجزہ دکھلا دوں گا تو اس کے بعد یہ میری بات مان لیں گے اور یہ یقین کر لیں گے کہ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا اور پکا نبی ہے۔ جیسے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 14ویں رات تھی اور چاند جو ہے پورا آسمان کھلا ہوا تھا، اور 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے وہ آسمان کے اوپر پورے آب اور تاب کے ساتھ میں روشن تھا۔ جو مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہو، رسول کہتے ہو، تو یہ جو چاند نظر آ رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلا دو تو ہم یہ یقین مان لیں گے کہ تم واقعی میں بھی اللہ کے سچے اور پکے رسول ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 14ویں کا جو چاند تھا اپنی انگلی سے اشارہ کیا، اللہ سے دعا کی، اور اس کے بعد میں وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب دیکھو، یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ تو مسلمان نہیں ہوئے، یہ ٹھٹھے مارنے لگے اور کہنے لگے یہ تو جادو ہے، تم نے تو ہمارے اوپر جادو کر دیا اس لیے ہم کو ایسے نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس ایک واقعے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکوں کو ہدایت عطا کی۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے ہمارے ملک ہندوستان میں اسلام کی سب سے پہلی شعاع اور اسلام کی سب سے پہلی کرن جو پڑی وہ اسی معجزے کے راستے سے۔ 2 واقعات میں نے 2 کتابوں میں پڑھا تھا، ایک واقعہ تو کیرلا کے ایک راجا کے بارے میں پڑھا تھا اور دوسرا واقعہ سندھ کے ایک راجا کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ اپنے رانی کے ساتھ اپنے محل کے اوپر آسمان کے اوپر چاند کا نظارہ دیکھ رہے تھے، تبھی چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ واقعہ ہوا گیا، ختم ہو گیا، لیکن اس کے کئی سالوں کے بعد جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسلام کی تبلیغ کو لے کر دنیا کے بہت سارے ملکوں کے سفر پہ روانہ ہوئے تو انہی میں سے ایک جماعت سندھ کی طرف یا ایک جماعت کیرلا کی طرف روانہ ہوئی، اور وہاں پر جب علاقے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ نئے لوگ ہمارے پاس کچھ عرب سے آئے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ایک اللہ کے طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں، تو ان کو پکڑ کر راجا کے دربار میں لے کے چلے گئے۔ راجا نے ان سے کہا کہ تم ایک اللہ کے ہونے کی دعوت دے رہے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسلام کی تبلیغ کا یہ پیغام لے کر دنیا میں پھیلے ہو اور ہمارے ملکوں کی طرف بھی تم آئے ہو، تو تمہارے نبی کی کچھ نشانیاں بتلاؤ۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کو قرآن سنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے سنانے لگے۔ انہی میں سے ایک معجزہ کسی صحابی نے ان کو سنایا کہ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے اپنے انگلی کے اشارے سے۔ تو وہ جو راجا تھا اس نے کہا کہ اس رات میں اپنی رانی کے ساتھ اپنے محل کی چھت پر تھا اور میں نے میری آنکھوں سے وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، کیا یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوا تھا؟ یہ ان کے انگلی کے اشارے سے ہوا تھا؟ صحابہ نے کہا کہ بالکل، یہ اسی رات کا واقعہ ہے۔ اور یہ واقعے کی تصدیق ہوتے ہی راجا فوراً ایمان میں داخل ہوا، اور یہ تو حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جو بادشاہ کا دین دھرم وہی پبلک کا دین دھرم۔ جیسے ہی بادشاہ مسلمان ہوا وہ علاقے کے باقی سارے لوگ بھی ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ تو یہ اسلام کی سب سے پہلی کرن جو اس بھارت دیش میں، جو ہمارے ملک ہندوستان کے اندر پہنچی، وہ اسی راستے سے پہنچی اور اسی واقعے کے ذریعے سے پہنچی۔ تو ایسے ہی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا یہ صفات اس اونٹنی کے اندر ہونا چاہیے۔ انہوں نے دعا کی، پہاڑ کی چٹان شق ہو کر جو کوالٹی کی اونٹنی وہ چاہتے تھے وہ اونٹنی جو ہے اس پہاڑ کی چٹان میں سے نکل گئی۔ اللہ نے حکم دیا اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے،
ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اونٹنی تھی۔ مگر وہ اس پر بھی قائم نہ رہے اور انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اب دیکھو، جب اونٹنی کو ان لوگوں نے ہلاک کر دیا، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو 3 دن کی مہلت دی اور کہا کہ دیکھو اب اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزی یومئذ ان ربک هو القوی العزیز واخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارہم جاثمین۔ اور پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت کے ذریعے سے نجات دی، اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ یقیناً تمہارا پروردگار بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چنگھاڑ مطلب ایک آواز، آپ نے دیکھے ہوں گے بعض ٹائم پہ ایسی آواز جو ہے نا، وہ بارش کا جب طوفان ہوتا ہے تو ایک آواز بنتی ہے، خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں اور بھی زیادہ جو ہے اس آواز میں طاقت ہوتی ہے۔ ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے منہ پڑے رہ گئے جیسے کبھی وہ وہاں بسے ہی نہ تھے۔ یاد رکھو کہ سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا، یاد رکھو بربادی سمود ہی کی ہوئی ہے۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، وہ قوم جو پتھروں کو پھوڑ کر اس میں گھر بنا کے رہا کرتی تھی، وہ قوم جن کی ہائٹ پہاڑوں کے برابر ہوا کرتی تھی، وہ طاقتور قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا زلزلہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چنگھاڑ کے ذریعے سے ساری کے ساری قوم کو ان کے گھروں میں ہی سلا دیا، ایسے سو گئے ہمیشہ کے لیے جیسے کبھی وہ وہاں پہ بسے ہی نہ تھے۔ دیکھو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ۔ تو میں نے آپ کو پچھلے جتنے بھی واقعہ سنایا ہوں، چاہے حضرت نوح علیہ السلام کا ہو، حضرت ہود علیہ السلام کا ہو، یا یہ حضرت صالح علیہ السلام کا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کی ذات سے اپنا تعلق بنا کر رکھو۔ ایک اللہ کی ذات سے اگر آپ کا تعلق ہوگا، آپ کے بال کو بھی کوئی دھکا نہیں لگا سکے گا، اتنا یاد رکھو۔ آپ کو نہ لیمبو کی ضرورت پڑے گی، نہ ہرے مرچی کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی آپ کو ناریلین کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو ناریل چاہیے، نہ لیمبو چاہیے، نہ ہری مرچی چاہیے، نہ جادوگر عامل صاحب کے پھلیتے چاہیے جلانے کے لیے۔ ایک اللہ سے اپنا تعلق رکھو، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے، حج ادا کرنا ہے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا ہے، اللہ کی حلال چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ بس اس طرح سے آپ زندگی گزارو۔ اللہ سے اپنا تعلق بنا کر رکھو گے نا، آپ کو کسی آلتو فالتو لیڈر سے، کسی منتری سے، کسی منسٹر سے، آپ کو کسی جو ہے عہدے دار سے، کسی پدوی دار سے، اور آپ کو جو ہے کسی گورنمنٹ آفیسر سے، اور یہ ڈپارٹمنٹ سے اور وہ ڈپارٹمنٹ سے، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی سے اپنے تعلقات بنانے کی۔ ایک اللہ سے بس اپنا تعلق جوڑ لو آپ، اس کے بعد اللہ کی مدد و نصرت آپ کے ساتھ میں رہیں گی۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کی ذات سے اپنا تعلق نہیں جوڑا اور آپ کو لگا کہ میں یہ لیڈر کے ساتھ میں جڑ کے رہوں گا تو میری لائف بن جائیں گی، وہ لیڈر کے ساتھ میں جڑ کے رہا تو میری لائف بن جائیں گی، اور میں جو ہے گورنمنٹ کے یہ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی گل پوشی کر لوں یا وہ میری گل پوشی کر دے اور ان کے ساتھ ایک فوٹو نکال کے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر کے سماج کو یہ پیغام دوں کہ میں بہت بڑا ان کا دلہ اور بہت بڑا بھڑوا بن گیا ہوں، تو کوئی فائدے کا نہیں ہے۔ تم ان کا نمبر 1 کا دلہ بن جاؤ، بھڑوے بن جاؤ، ان کے چمچے بن جاؤ، ان کے چپیلے چاٹو بن جاؤ، جو بننے کا بن جاؤ، لیکن اگر اللہ تم کو نیست و نابود کرنے کے اوپر آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت تم کو بچا نہیں سکتی۔ پھر چاہے تمہارے تعلقات لیڈروں سے ہو،
किसी भी डिपार्टमेंट के लोगों से हो, तुम्हारे प्रधानमंत्री से ताल्लुकात हो, मुख्यमंत्री से ताल्लुकात हो, तुम्हारे डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात हो, या तुम्हारे जो है किसी से भी ताल्लुकात हो, अल्लाह तबारक व ताला से ताल्लुक सही नहीं है, दुनिया में कोई तुम्हारा भला नहीं कर सकता। अल्लाह से ताल्लुक बना लो। अल्लाह वो ताकत है अल्लाह तबारक व ताला की। आपने देखे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानी से अल्लाह ताला ने बर्बाद कर दिया। अल्लाह ताला को एटमी ताकत की, मिसाइलों के ताकत की जरूरत नहीं है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम जो कहती थी मिन्ना अशद्दु कुव्वा, हमसे ज्यादा पावरफुल कौन है, वैसी कौम को हवाओं के जरिए से उखाड़ दिया। ये कौम समूद पहाड़ों को खोद खोद के उनमें घर बना के रहती थी। एक जलजला आया, एक चिंगाड़, एक आवाज आई, पूरी क्या पूरी कौम वो हमेशा हमेश के लिए सो गई। ये है अल्लाह की ताकत। अल्लाह को जरूरत नहीं है। अभी जैसे कोरोना के भी जमाने में आपने देखे होंगे, ये इतनी बड़ी ताकत वाला मेरा परवरदिगार मेरा अल्लाह है। एक कोरोना का वायरस आया, पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोग सो गए, रह गए। सारे मिसाइल वहां क्या वहीं रखे हुए रह गए, सारी ताकतें वहां क्या वहां रह गई, दुनिया की बड़ी बड़ी आर्मियां वहां क्या वहां रह गई, सब अपनी जगह पे रह गए। वो अल्लाह इतनी ताकत वाला है। तो आपका ताल्लुक किससे होना चाहिए? एक अल्लाह से। अब मैं आपको उसकी एक आखिरी, क्योंकि भाई मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंस तजुर्बे शेयर करते रहता हूं। एक रमजान को जो लोग मेरे साथ शेयर मार्केट की लाइन से जुड़े हैं उनको याद है कि मैंने 28 फरवरी को चैनल पे वीडियो अपलोड किया था। देखो मार्केट अपने लो पर है, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, मार्केट अपने बॉटम पे आ चुका है और उसी टाइम पे रमजान शुरू होने वाले थे। तो मेरी तरतीब है, मैं एक रमजान मेरा ज़कात का तय है, क्योंकि मैं दुनिया की परवाह नहीं करता दुनिया क्या बोलती है, लेकिन मैं मेरे अल्लाह से दुश्मनी भी मोल नहीं ले सकता, क्योंकि उसका हुक्म है ज़कात अदा करो। उसने 2.5% की जिम्मेदारी हमको दिया है। मैं 1998 मेरी शादी हुई थी 1998, तब से लेके आज तक मैंने कभी किसी साल में नागा नहीं किया। इस साल का मेरा हिसाब लगाया तो मेरा जो बाहर मुल्कों में इन्वेस्टमेंट है उसके 12 लाख और इंडिया के जो है 30 लाख, इस तरह से 42 लाख रुपये का पूरा हिसाब निकला। अब देखो वो अल्लाह की ताकत देखो आप, वो अल्लाह का पावर देखो आप, कि वो अल्लाह तबारक व ताला उसकी गैरत देखो आप। रमजान शुरू होके आज 18 दिन हो चुके हैं और अल्लाह तबारक व ताला ने मेरा जो प्रॉफिट था, यानी 28 फरवरी को जो मैंने कहा था, मैंने कुछ शेयर्स में पोजीशन बनाया था, मेरी आंखों में आंसू। मैं अभी कैसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं, उसकी गैरत को। उसने 18 दिनों में मेरे ज़कात के पूरे पैसे मुझे वापस दे दिए। यानी बंदो तुम जो कर रहे हो तुम्हारे लिए, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे पैसों की, तुम्हारे पैसे मैं डबल कर दूंगा। देखो मैं क्या क्या बोलूं यार, मेरे को फिर एक वाकया याद आया, अभी बोल ही देता हूं मैंने कल जो है हम इफ्तार के लिए बैठे, मेरे फर्जंद हुसैन हाशमी को बोला, मैं बोला देखिए 5,000 रुपये अपने जितने भी सिक्योरिटी वाले हैं उन लोगों में तकसीम कर दे। बेचारे गेट पे खड़े रहते हैं, वो भी अपनी खिदमत करते हैं, उनका भी हक है अपने ऊपर, भले वो ईमान वाले हो ना हो ईमान वाले, लेकिन रमज़ान में जब हम इतना खैर के कामों में खर्च कर रहे हैं तो उनको देने में क्या प्रॉब्लम है। अब आप सोचो अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, आज की इफ्तार से पहले पहले मेरा एक शागिर्द, वो मेरे पास में दूल्हा दुल्हन कोर्स पढ़ते थे, कहने लगे कि मुफ्ती साहब मैं जो है आपको 5,000 रुपये कपड़ों के लिए मेरी तरफ से देना चाहता हूँ। मैं बोला देखो फाउंडेशन में देने का है, डायरेक्ट फाउंडेशन का जो है बैनर आता है आखिरी में, फाउंडेशन के डायरेक्ट अकाउंट में। बोले नहीं फाउंडेशन को नहीं देना है, ये आपको मुझे हदिया देने का है। अब मैं आपको क्या बोलूँ, कैसे कैसे लोग यार। मैं बोला अरे अल्लाह तेरा ये मामला मेरे साथ ऐसा क्यों है कि अभी ज़कात दे के महीना भी पूरा नहीं हुआ तो तूने मेरे पैसे ज़कात के मुझे वापस दे दिया। अभी मैंने कल ही नियत किया 5,000 की, तो 24 घंटे भी नहीं हुए तो मेरे एक शागिर्द ने 5,000 रुपये जो है मुझे कपड़ों के लिए दे दिया। देखो ये होता है अल्लाह ताला का मामला। अल्लाह से मामला सही करो, तुम्हारे बाल को भी कोई नहीं उखाड़ सकता, इतना याद रखो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।